बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री एरियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आस्ट्रलॉब का कारोबार लोगों का लाखों रुपया ले डूबा, और ऐसा हुआ क्यों? क्या आस्ट्रलॉब का ट्रेंड पाकिस्तान में ख़त्म हो रहा है? क्या आस्ट्रलॉब का बिज़नेस सच में फ्लॉप हो रहा है? इस हकीकत को जानने के लिए आप दोस्तों के साथ वो मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। शायद वो मालूमात आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से ना मिले। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो पोल्ट्री फार्मिंग चल रही है, इसका जो हाल है, और स्पेशली जो आस्ट्रलॉब पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और जिन हालात से फार्मर इस टाइम गुज़र रहा है, इसकी 5 मेन वजह है जो मैं वन बाय वन आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। अब बात कुछ इस तरह से है कि आस्ट्रलॉब को पाकिस्तान में कमर्शलाइज हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं, और पिछले कोई 8-10 माह से आस्ट्रलॉब का ट्रेंड अपने अरूज पे था। जब इसका ट्रेंड अपने अरूज पे पहुंचा तो हर बंदा इसमें कूद पड़ा बिना कुछ सोचे समझे कि इस बिज़नेस को हमने चलाना कैसे है और ये बिज़नेस चलता कैसे है, और स्पेशली पोल्ट्री बर्ड को हमने रखना कैसे है, ये पालता कैसे है। देखें, मैं बारहा बार अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि हर बंदा आस्ट्रलॉब और स्पेशली मुर्गियों का काम नहीं कर सकता, बट हर बंदा कुछ एक काम ज़रूर कर सकता है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने उसके अंदर गॉड गिफ्टेड क्वालिटी रखी होती है। अब 3 तरह के लोग जो हैं वो इस बिज़नेस में आए हैं। पहले वो बंदे जो टोटली बेरोज़गार थे, दूसरे वो जो कुछ जॉब कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये ट्रेंड चल रहा है तो क्यों ना अब ये काम हम शुरू किया जाए, अपनी जॉब छोड़ी और इसमें आप पड़े। तीसरे वो बंदे जो कुछ ऑलरेडी कुछ कमा रहे थे किसी और बिज़नेस से, उन्होंने वो बिज़नेस छोड़ा और इसमें आ गए, या फिर साथ में ये बिज़नेस शुरू कर लिया बग़ैर कुछ सोचे समझे कि यार चूज़े को पालना कैसे है, चूज़ों को बीमारियाँ कौन कौन सी लगती हैं, इस बिज़नेस में हर्डल कौन कौन सी हैं, वायरल डिजीज़ कौन कौन सी हैं। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। लिंक्स मैं सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और ख़ास कर इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि जब हमारे पास माल तैयार हो जाए तो हमने इसको बेचना कैसे है। ये मेन वजह यही बनी कि अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उस बिज़नेस का एक प्लान करें कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, इस बिज़नेस में कौन कौन सी हर्डल्स हैं, और ख़ास कर जब हमारे पास माल तैयार हो जाए तो हमने इसको सेल आउट कैसे करना है। इसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। तब लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि मैं बस ऐसे ही सोशल मीडिया का आपको लॉलीपॉप दे देता हूँ। अब इनमें से मोस्टली 70% लोग मोस्टली पिट गए। पहले नंबर पे इनको चूज़ों को पालना नहीं आया, इनिशियल स्टेज पे ही चूज़ों को मार बैठे जिससे अपना पैसा गंवा बैठे। इनको चूज़ों की बीमारियों का पता नहीं था। अगर कोई वायरल डिजीज़ आई है, एनवायरमेंटल डिजीज़ आई है, तो उसको टैकल कैसे करना है, उस सूरत हाल में भी ये अपना नुकसान करवा बैठे। और तीसरी बात कि जब इनका माल तैयार होने की तरफ जा रहा था तो इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये बर्ड कितना ख़र्चा करवा देता है। इनका प्लान था कि हम इसको ब्रीडर बनाएंगे। जब ये 1.5-2 महीने बाद बड़ा हुआ, खुराक ज़्यादा लेनी शुरू की, तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से ये भी पिट गए। फिर औने पौने इन्होंने, अगर वो 1.5 महीने की 2 महीने की, तो इनको सोल्ड आउट करना पड़ा। जो ये तवक्को करके आए थे, इनको वो मार्केट वैल्यू नहीं मिली। अब इनमें से कुछ 30 से 20% लोग ऐसे माशाल्लाह जिन्होंने सही सलामत अपने बर्ड को तैयार किया, बीमारियों से भी बचाया, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी थी, वो अपने बर्ड को एंड तक लेके गए। बट जो मेन चीज़ थी, यानी कि अपने माल को फ़रोख्त करना, उसके ऊपर इन्होंने 0% काम किया। वो इसलिए कि इनको ये लगा कि ये काली मुर्गी काला सोना है, लोग इनके पीछे पता नहीं भागना शुरू कर देंगे कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, जबकि ऐसा हकीकत में मुमकिन ही नहीं है। आपको अपने माल को सेल करने के लिए लाजमी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कपड़े की दुकान डालते हैं तो आप देखें कि आपको लाजमी उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी। अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं तो जब तक आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, लोगों को खसूसियत नहीं बताएंगे, तो आपका माल नहीं बिकेगा। अब हुआ क्या कि ये औने पौने हाथों ये भी ब्रोकर हजरात के हत्थे चढ़े और उन्होंने अपनी मनमानी से रेट दिए, और ये भी जो तवक्को लेकर के आए थे आस्ट्रलॉब के बिज़नेस में, इनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, और ये भी अपनी वो सुहाने ख्वाबों के ऊपर पानी फिरवा बैठे। अब दूसरी और सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से लोगों का आस्ट्रलॉब के बिज़नेस में भी लाखों रुपए का नुकसान हुआ, वो वजह ये कि सर्दियों में जब आस्ट्रलॉब का ट्रेंड अपने अरूज पे पहुंचा, यानी कि ये लास्ट सर्दियाँ, तो हुआ कुछ इस तरह के जो ब्रोकर हजरात देसी मुर्गी का काम कर रहे थे,
عرف عام میں جس کو گولڈن مصری بولا جاتا ہے، جبکہ گولڈن مصری نہیں. آج بھی آپ پیور مصری کا چوزا مارکیٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو 100 روپے سے کم چک نہیں ملے گا، جسے ہم فیومی بولتے ہیں. یہ گولڈن مصری نہیں ہے، یہ مختلف بریڈوں کا مکس اچار ہے جو سنبھالا نہیں جاتا، جس کی سب سے زیادہ کمزوری ہماری کہنا تو نہیں چاہیے بٹ گورنمنٹ آف پاکستان، آپ کسی بھی دوسرے کنٹری میں دیکھ لیں، وہ مکس اچار بننے ہی نہیں دیتے. آپ نے پولٹری کا بزنس کرنا ہے، آپ نے کوئی بڑی ہیچری لگانی ہے، آپ کمرشلائز اس کو کرنا چاہتے ہیں، بڑے لیول پہ آپ ہیچ لینا چاہتے ہیں، بچوں کی پروڈکشن کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک بریڈ کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جتنے بھی بڑے بڑے کنٹریز ہیں جو پولٹری کا بزنس کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو مکس اچار نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ پولٹری برڈ اتنا مہنگا نہیں ہے. بس یہ پاکستان میں ہی ہے، جو نایاب ہے وہ آسمانوں پہ، جو عام ہے وہ زمین پہ ہے. ریزن اس کی یہی ہے کہ بس مکس اچار جب مکس ہو جاتا ہے، یعنی کہ آسولوب، RIR، پلے ماؤتھ راک، گولڈن مصری، پتہ نہیں کس کس بریڈ کا جو ہے وہ کراس ہوتا ہے، جبکہ اس کی کوئی اوریجنل پہچان ہی نہیں ہوتی. اب پتہ نہیں یہ تتر ہے، بٹیر ہے، یہ کون سی بریڈ ہے، کیا اس کی نسل ہے، بس یہ مکس ہے اچار ہے. تو سر اس کی ویلیو مارکیٹ میں نہیں آپ کو ملنی، آپ کو ویلیو ملنی ہے پیور کی. اب یہاں پہ سین کیا ہوا ہے کہ وہ دوست احباب جو آلریڈی اس مکس اچار کا کام کر رہے تھے پاکستان میں، جو بروکر تھے، جو چھوٹے یا پھر بڑے فارمروں کو گولڈن مصری کے نام پہ، جسے عرف عام میں ہم دیسی چوزا بولتے ہیں، وہ دے رہے تھے، انہوں نے اس میں سے کالا چوزا نکال کے آسٹرالوب کے نام پہ لوگوں کو تھما دیا. اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ آسٹرالوب ہے یا پھر یہ دیسی مکس اچار ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. جب 3-4 ماہ بعد جا کے برڈ تیار ہوا تو پھر سمجھ آئی کہ یار یہ جو 2-2 ہزار 5-5 ہزار ہم نے چوزا ڈالا تھا آسٹرالوب کا، یہ تو مکس اچار نکلا ہے، مطلب کہ یہ تو دیسی بریڈ نکلی ہے. تو اب ان لوگوں کے بھی جو خواب تھے وہ بھی چکنا چور ہوئے. وہ دوبارہ کبھی بھی آسٹرالوب میں نہیں آئیں گے. وہ یہی کہیں گے کہ یہ بزنس فراڈ ہے، کیونکہ ان کو سستے داموں چوزا ملا، کچھ سستے کی وجہ سے پیچھے بھاگے، اور وہاں سے جب مال اٹھایا، بلک کوانٹٹی میں اٹھایا، اور ماشاءاللہ سے اسلام آباد اور لاہور میں یہ بڑے بڑے بروکرز ہیں، نام تو میں نہیں لوں گا، جن لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنہوں نے 5-5 10-10 ہزار چوزا ڈالا. دیکھیں بھائی، آج کی تاریخ میں بھی کوئی بھی آسٹرالوب کا آپ کو 10,000 چوزا یکمشت نہیں دے سکتا پاکستان میں. اب تیسری وجہ اس میں آ جاتی ہے کہ دیکھیں مارچ آخر سے انفارچونیٹلی پورے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے ہمسایہ ممالک افغانستان، انڈیا، وہاں پہ بیماریوں کا بریک آؤٹ ہوا ہے. اور اسپیشلی اینڈی، جسے ہم عرف عام میں رانی خیت بولتے ہیں، اور IB کی بیماری یعنی IB پلس کوریزا، اور ساتھ ہی ساتھ جب تھریشر کا یعنی کہ گندم کی کٹائی ہوئی ہے اور فال پاکس مچھر بڑھا ہے، تو بعد میں فال پاکس کا اٹیک ہو گیا. یعنی پہلے ND آئی، IB آئی، اور اس کے اوپر فال پاکس کا اٹیک ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فارمروں کو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے. اور ان میں جو آسٹرالوب کا بزنس کر رہے تھے ان کو بھی اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، چاہے وہ نیا بندہ تھا چاہے وہ پرانا بندہ تھا. لاسٹ 3 منتھ، مارچ، اپریل، مئی، یہ پورے پاکستان میں جس بندے نے بھی ذرا سی بھی لاپرواہی کی ہے، یا اس نے پراپر ویکسین نہیں کی، بایو سیکورٹی کا خیال نہیں کیا، یا پھر اس کے پاس کسی فارم پہ بیماری آئی ہے، تو وہ بھی اس سے متاثر ہوا ہے، جس سے اس کو لاکھوں کا نقصان ہوا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مارچ، اپریل، مئی میں برائلر کا ریٹ کافی زیادہ ہائی رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں برائلر کی سپلائی کم ہوگی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، اور لوگوں نے 15-20 دن کا برائلر نکالا ہے، کیونکہ چوزوں کی موٹیلٹی ہو رہی تھی، تو انہوں نے رسک نہیں لیا، 15-20 دن کا چوزا بھی مارکیٹ میں نکالا ہے. اب چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے دوستو، دیکھیں آپ جب چوزا ڈالتے ہیں تو بغیر پلاننگ کے آپ نے چوزا ڈالنا شروع کر دیا. آپ کو بس یہ لگا ہے کہ فروری میں چوزا پالنا آسان ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ جب فروری میں چوزا ڈالیں گے تو نارملی آسٹرالوب 4.5 ماہ پہ ایگ لینگ پہ آ جاتی ہے. تو جون میں جا کے جب یہ پروڈکشن پہ آئے گی تو اس جون کے موسم میں کیا مارکیٹ میں چوزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جون، جولائی، اگست میں نارملی فارمر ریکمینڈ نہیں کرتے کہ یہ چوزا ڈالنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ہی ٹف سیزن ہوتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور چوزے کو تقریباً 37 کا ٹمپریچر ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور جب چوزا آپ کا 37 سے اوپر ٹمپریچر جائے گا تو آپ کو لازمی ٹھنڈے ماحول کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وداؤٹ کولر آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. اگر آپ کولر کی اس کو ہوا دیں گے تو چوزا بیمار ہونے کے چانسز ہے. دوسری اس میں یہ وجہ آ جاتی ہے کہ جب آپ کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو گرمیوں میں نارملی ہیچریاں بند ہو جاتی ہیں. جو چھوٹی ہیچریاں ہیں وہ
بند ہو جاتی ہیں اور گھروں میں انکیوبیٹرز کے اندر ٹمپریچر جو ہے وہ +40 سے اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو انکیوبیٹر کے اندر ٹمپریچر 37.7, ہیومیڈیٹی 50 سے 60 کے بٹوین چاہیے ہوگی. اب اس ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے بڑی ہیچریاں آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں. اگر چھوٹا فارمر اس لیول پہ آئے گا تو اس کو لازمی اے سی والے کمرے پہ یا پھر اپنے روم ٹمپریچر کو ایٹ لیسٹ 30 پہ رکھنا پڑے گا, جو کہ کسی بھی صورت میں ناممکن ہے. اب ریزن یہ ہوئی کہ اب پروڈکشن آ گئی. اب بروکر حضرات جو مارکیٹ سے انڈا اٹھا رہے تھے انہوں نے انڈا لینا بند کر دیا, کیونکہ وہ انڈا لے کے لگائیں گے کہاں پہ؟ نہ تو وہ گھر پہ موسٹلی بروکر حضرات نے صرف انکوبیٹر رکھے ہوتے ہیں اور انکوبیٹر سے چوزا نکال کے دیتے ہیں, یا پھر چھوٹی ہیچریوں پہ لگا دیتے ہیں. بڑی ہیچریوں والے بہت ہی ریئر ہیں جو چھوٹی کوانٹٹی پہ انڈا ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہیں تو ان کے پاس 5,000 10,000 ہزار یا پھر ایٹ لیسٹ 1,000 انڈا جو ہے وہ لگتا ہے اور وہ اسی کو ہی ہیچ پہ لگا کے آگے نکالتے ہیں. تو ایک یہ بھی ریزن تھی کہ ہم نے یہ پلان کر لیا ہے کہ فروریوں میں چوزا پلتا آسان ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جب یہ پروڈکشن پہ آئے گا تو تب کون سا سیزن ہوگا اور اس سیزن میں ہم کیسے اس کو لے کے چلیں گے. بٹ عقل مند بندہ جو ہے وہ اس سیزن میں چوزا ڈالے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس سیزن میں چوزا ڈالوں گا تو یہ اپنے پیک سیزن پہ جب یہ پروڈکشن پہ آئے گی تو میرا آسانی سے مال مارکیٹ میں بک جائے گا, ہیچ کے لیے بھی نکل جائے گا, انڈا کھانے کے لیے بھی نکل جائے گا اور اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو جائے گی. اب دوستو, پانچواں آخری اور مین پوائنٹ, آپ نے مال تیار کر لیا بٹ آپ نے یہ پلان نہیں کیا کہ یہ مال آپ نے کون سی عمر میں جا کے سیل کرنا ہے. آپ نے اس کو بریڈر بنا کے سیل کرنا ہے یا پھر بریڈر سے ایگز لے کے سیل کرنے ہیں یا پھر ایگز میں سے اپنے چک لے کے سیل کرنے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے یہ پلان بھی کر لیا ہے, لیکن آپ جو مین بات ہے کہ اس پروڈکٹ کو یا چک کو میں نے کون سے میڈیم کے تھرو سیل کرنا ہے, اس کو آپ نے سرے سے ہی نظر انداز کر دیا. جب آپ کے پاس مال تیار ہو گیا اور مال آپ کے پاس بڑھنا شروع ہو گیا, سٹاک بڑھنا شروع ہو گیا, تو آپ نے سب سے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا واٹس ایپ گروپ. اب واٹس ایپ گروپ میں کیا ہوتا ہے, آپ کو واٹس ایپ گروپ میں صرف اور صرف سپلائر ملیں گے. مور دین 90% آپ کو سپلائر ملیں گے. کسی بھی واٹس ایپ گروپ کو آپ کھنگال لیں, ہر بندہ یہی کہے گا کہ میرے پاس یہ مال, میرے پاس یہ مال, میرے پاس اتنا مال. کوئی یہ نہیں کہے گا, اٹس ویری ریئر کہ کوئی اکا دکا بندہ کسی گروپ میں جا کے کہ مجھے اتنا مال چاہیے. اب سین کیا ہوتا تھا, واٹس ایپ گروپ میں ہی بروکر حضرات ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ایک بندے سے مال اٹھا لیا, دوسرے کو مال دے دیا, یعنی کہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں. اب گرمیوں میں ڈیفینیٹلی اٹس انڈرسٹوڈ تھنگ کہ چوزا جو ہے وہ اس طرح سے اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, تو بروکر حضرات سرے سے ہی ہاتھ اٹھا لیا, کیونکہ ان کا تھوڑی لگا ہے. فکر مند تو فارمر ہے اور جو کہ تقریباً 10% ہی واٹس ایپ گروپ میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے دوستو آپ کو پراپر میڈیم چوز کرنا پڑے گا جس جگہ سے آپ کو اینڈ یوزر ملے, کیونکہ واٹس ایپ گروپ میں جو ایڈمن حضرات ہوتا ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ نیا بندہ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے. نیا بندہ آپ کو ملے گا سر فیس بک کے اوپر, نیا بندہ سر آپ کو ملے گا یوٹیوب کے اوپر, نیا بندہ خود سرچ کرے گا گوگل کے اوپر, تو اس کو جا کے وہاں سے یہ بآسانی تینوں, اور آپ کو OLX کے اوپر ملے گا, وہاں سے اس کو لنک مل جائیں گے, بٹ اس کو واٹس ایپ کا لنک نہیں ملے گا. تو ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ سر جی آپ یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل بنائیں. اگر آپ یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل نہیں بنا سکتے تو کسی یوٹیوبر کو بلائیں جو فارمنگ کا چینل کر رہا ہے, وہاں پہ اپنی تشریح کروائیں, آپ کو لازمی اینڈ یوزر مل جائے گا وہاں پہ. ایک اور بات, اس سارے سینیریو میں اس ٹائم جو زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ چھوٹا فارمر ہو رہا ہے. ریزن اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس 30 سے 50 ایگز ڈیلی کے آ رہے ہیں. گرمیوں میں 3 دن میں ایگز جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. جو بڑے حضرات ہیں جن کے پاس 200-300 ایگز آ رہے ہیں, آج بھی الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بزنس کر رہے ہیں, ان کے پاس آرڈر کے آرڈر لگے ہوئے ہیں. بٹ چونکہ یہ جو چھوٹے فارمر ہوتے ہیں ان سے بروکر حضرات ایگز اٹھاتے تھے, 1 سے 50, 1 سے 30, 1 سے 200, 1 سے 300 اکٹھا کر کے اپنے انکوبیٹر میں لگا دیا. اب گرمیاں آ گئی ہیں تو سرے سے ہی ہاتھ کھڑا کر دیا. تو یہ چھوٹا فارمر بھی اس لیے ڈسٹرب ہو رہا ہے کیونکہ صرف اور صرف بروکر حضرات کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ریلائبل پرسن کے ساتھ کانٹریکٹ کریں جو ریگولر آپ سے ایگز اٹھائے اور آپ کو کسی طرح کا یہ مسئلہ درپیش نہ ہو. اب جو دوست احباب یہ پولٹری کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, چاہے آسٹرولاب, لائٹ سسیکس, پے ماؤتھ راک, RIR, ایام سیامی, جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرے کچھ مشورے ہیں.
بٹ اس سے پہلے میں ایک بات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں. الحمدللہ پولٹری ایریاز کی طرف سے مور دین 1000 کسٹمر پورے پاکستان میں ہیں. مجھے میرا کوئی ایک بھی کسٹمر کمنٹ کر کے بتا دے کہ اس کو مال بیچنے میں پریشانی ہو رہی ہو, کیونکہ ہم اپنے کسٹمر کا سب سے پہلے برین واش ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ سر یہ ٹف جاب ہے, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کبھی بھی میں نے نہ ویڈیو میں نہ لائیو کسی بندے کو یہ سہانا خواب نہیں دکھایا, نہ لالی پاپ دیا ہے سر جی بس راتوں رات امیر, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں سر یہ ٹف جاب ہے, آپ نے اپنے مال کو تیار کیسے کرنا ہے اور اسپیشلی آپ نے اپنے مال کو بیچنا ہے, اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. اب میرے کچھ جو مشورے ہیں, دیکھیں سیزن بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس پولٹری کے بزنس کے اوپر. آپ نے جب بھی یہ کام شروع کرنا ہے آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا چوزا کس موسم میں آسانی سے پلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کس موسم میں آسانی سے بکتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس مال خالص ہو, جس سے بھی لیں مال آپ کا خالص ہو. تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس مال کو تیار کرنے کے لیے کم سے کم 6 ماہ تک آپ نے اس برڈ کو کھلانا ہے, اس کے بعد جا کے اس نے آپ کو ریٹرن دینا ہے. چوتھی اور سب سے اہم بات, آپ کے پاس پراپر سالڈ میڈیم ہو جس سے آپ نے اپنا مال سیل کرنا ہے, نہ کہ کسی دوسرے کے کندھے پہ آپ اپنا مال چلائیں. اس کے لیے دوستوں ایک آخر پہ آپ کو خوشخبری دیتا جاتا ہوں, انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارا کسٹمر کوئی بھی بندہ جو ہو وہ اپنا چینل بنائے بالکل فری آف کاسٹ, اس کے چینل کو انشاءاللہ تعالی ہم پروموٹ کریں گے. اپنی ویڈیو میں اس کے لنک ڈسکرپشن میں ان کے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, ہمارے آسرے پہ نہ رہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان سے مال لیں گے اور بیچیں گے. سر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اپنا چینل بنائیں, اپنے آپ کو خود پروموٹ کریں. کسی بندے کو کوئی سروکار نہیں ہے, اس نے تب تک آپ کے ساتھ رہنا ہے جب تک کوئی چیز اپنے عروج پہ رہنی ہے. تو یہ جاتے جاتے آپ دوستوں کو میں نے خوشخبری دے دی ہے کہ آج کے بعد سے جو بھی ہمارا کسٹمر اپنا چینل بنائے گا انشاءاللہ تعالی اس کی ویڈیو, اس کے چینل کا جو لنک ہے ہم انشاءاللہ تعالی اپنی ہر ویڈیو کے نیچے ہر نئے بندے کا لنک ڈسکرپشن میں ڈالا کریں گے. میرے جتنے بھی کسٹمر ہیں ان کو میں یہ خوشخبری دے رہا ہوں, سر اپنے چینل بنائیں, ٹھیک ہے جی, اور اپنے چینل کا لنک مجھے شیئر کریں. انشاءاللہ تعالی ہر بندے کا جو لنک ہوگا وہ اس ویڈیو کے نیچے جو بھی آنے والی ویڈیوز ہوں گی ان کے نیچے شیئر کیا جائے گا. امید کرتا ہوں دوستوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.